बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी और औलाद की खातिर हर जगह जहाँ उम्मीद होती मैं वहाँ जाती। फिर एक आमिल बाबा के पास गई और अपनी इज्जत भी लौटा दी, लेकिन फिर भी औलाद ना हुई। एक दिन फिर ऐसे राज का इंकशाफ हुआ कि मेरी रूह लरस गई जब पता लगा कि आमिल बाबा और मेरा शौहर मिलकर मेरे साथ औलाद खुदा का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जो दुनिया की तमाम तर दौलत से ज़्यादा पेश कीमती है। औरत उस वक्त ही खुद को मुकम्मल महसूस करती है जब वो अपने वजूद से एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मेरा शुमार चंद उन बदनसीब औरतों में से था जो इस खुशी से महरूम होती हैं और फिर इसी खुशी को पाने के लिए अपना सब कुछ गंवा देती हैं। मेरा नाम ताहिरा है और मेरी उम्र 20 साल है। कम उम्री में ही मैं जवान हो गई। देखने में मैं बहुत हसीन थी। जो मुझे देखता वो मेरी खूबसूरती की तारीफ ज़रूर करता, लेकिन हर हसीन चेहरे के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है और मेरी कहानी भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक छोटा सा आस्ताना था जिसकी कोठरी नुमा कमरे में मैं बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे जिस्म पर जगह जगह जख्म के निशान थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा गहरे जख्म मुझे मेरी रूह पर लगे थे। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ लुटा दी थी और बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समेटा और बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मेरा दुपट्टा, मेरी कमीज़, मेरी चूड़ियाँ सब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। रोशनदान से छन छन कर सूरज की किरणें कमरे में पड़ रही थीं और मुझे मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। मैंने एक नज़र दीवार पर लगे आईने में डाली तो अपनी खूबसूरती देखकर कुछ लम्हे के लिए मेरी निगाहें अपने वजूद पर ही जम गईं। मेरा सरापा हुस्न का शाहकार था जो शिकारियों की नज़र हो गया था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने आप पर डाला और अपने आप को अपनी ही नज़रों से छुपा लिया। मेरी दमकती रंगत पर जगह जगह दांतों के निशान सुर्खी छोड़ चुके थे, जो इस बात की अलामत थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गंवाया था क्योंकि मैं माँ बनना चाहती थी। मुझे अपनी इस बर्बादी पर ज़्यादा दुख नहीं था, क्योंकि इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ मुझे उस वक्त होती थी जब मेरे ससुराल मुझे बांझ होने के ताने देता। मेरी सास मुझे हर बात पर घर से निकालने की धमकी देती थी और मेरी नंद तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया करती थी। यही सारी तकलीफ़ें मुझे इस नहज तक ले आई थी। थोड़ी देर में मैं तैयार होकर उस छोटे से कमरे से बाहर निकली थी और इससे आगे वाला कमरा आमिल बाबा का था, जो अब वहाँ बैठे किसी और औरत का मसला जान रहे थे। मैं एक दफ़ा फिर उनके कदमों में बैठ गई थी। आमिल बाबा ने मुझे बताया था कि मुझ पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से मैं बांझ हूँ। मुझे 40 रातों तक आमिल बाबा के हुजरे में रात गुजारनी थी और हर रात आमिल बाबा मेरे जिस्म पर कोई अमल करते और फिर मुझे अपना होश ना रहता, और जब मुझे होश आता तो मेरा सारा जिस्म जख्मों से चूर होता। आमिल बाबा ने बताया था कि इस गंदे जादू के तोड़ के लिए उन्हें 40 रातों तक अमल के दौरान मेरे साथ हम बिस्तरी भी करनी होगी। मैं औलाद के लिए तरसी हुई थी, इसलिए आमिल बाबा की हर बात पर आंख बंद करके अमल करती चली गई और इसी तरह से हर रात उनके बिस्तर पर अपना आप लुटा रही थी। मुझे तो ये भी होश नहीं रहा था कि मैं किस गलत रास्ते को चुन चुकी हूँ। मुझे बस औलाद की तमन्ना थी। औलाद के लिए मैंने अपने शहर के हर कोने की खाक छान मारी थी। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर कहते कि आपके साथ कोई मसला नहीं है, तो हकीम कहते कि ये साल पुराना मर्ज़ है। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हज़ारों रुपए लुटाकर मुझे कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। शादी के दूसरे ही महीने से मेरी सास बार बार मुझसे यही पूछती कि बहू, खुशखबरी कब सुनाओगी? हर आने जाने वाला, मिलने जुलने वाला, सबकी ज़बान पर जैसे एक ही सवाल रह गया था। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था जैसे
میری شادی صرف اولاد کی خاطر ہی کی گئی تھی۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ آہستہ آہستہ میری ساس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ طاہرہ مجھے اولاد چاہیے، آخر کب تک تم انتظار کرواتی رہو گی؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ اولاد ہونا نہ ہونا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کو طیش آ گیا اور انہوں نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر کہا کہ مجھ سے بکواس کرنے کے بجائے تو مجھے اولاد کی خوشی دے ورنہ اس گھر سے دفع ہو جا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری شادی شدہ زندگی کے لیے اولاد کس قدر اہم تھی۔ لیکن گزرے 6 مہینوں میں حبیب نے کبھی مجھ سے اولاد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ میں جب بھی پریشان ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، تم صبر کا دامن تھام کر رکھو اور میرے گھر والوں کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ۔ حبیب نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی اور ہماری ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور حبیب مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ میرے والدین کو جب پتہ چلا کہ میں حبیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میرے والد نے صاف کہہ دیا کہ شادی کے بعد ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میرے ابا ایک مڈل کلاس لڑکے کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے تھے۔ دنیا دکھاوے کے لیے ابا نے میری دھوم دھام سے شادی کر دی۔ جہیز میں مجھے کئی تولے سونا بھی ملا اور ساتھ ہی زمین بھی، لیکن ابا نے شادی کے بعد مجھ سے اور حبیب سے کوئی تعلق نہ رکھا اور یوں میرا میکہ ختم ہو گیا۔ شادی کے بعد میرے لیے حبیب ہی سب کچھ تھا۔ حبیب آج بھی مجھ سے پہلے دن کی طرح محبت کرتے تھے اور ان کا رویہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی کہ کم از کم میری زندگی کا ساتھی تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اولاد نہ ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حبیب کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی محبت بھرا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک حبیب نے ہر رات مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ وہ میرے حسن کے دیوانے تھے اور ہر رات میری تعریفوں میں ایسے اشعار پڑھتے کہ میں سنتی رہ جاتی۔ حبیب میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن چکے تھے۔ میں نے جس ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کی، حبیب خود مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حبیب کی محبت کی وجہ سے ہی میں اپنے سسرال والوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرتی آ رہی تھی، کیونکہ حبیب نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی ماں یا بہن کے ساتھ بدتمیزی کروں۔ میری نند کبھی کبھی مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیتی، لیکن میں کبھی کچھ نہ کہتی۔ دن رات ایک ہی لفظ میرے کانوں میں گونجتا رہتا کہ میں بانجھ ہوں، میں حبیب کو اولاد نہیں دے سکتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میری زندگی میں کسی ننھے سے بچے کی کلکاریاں گونجنی چاہیے۔ میں ہر ڈاکٹر حکیم سے مایوس ہو چکی تھی، ہر وقت جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور یہی دعا مانگتی کہ وہ میرے اندر کی تمام کمیوں کو دور کر کے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں، لیکن نہ جانے کیوں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حبیب دفتر سے گھر لوٹے تو میں ان کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں اولاد کے لیے رو رہی ہوں تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ ان کے ایک دوست نے کسی عامل سے اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے اور اس علاج کے بعد اس کی بیوی امید سے ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ طاہرہ، میں نے آج تک تم سے یہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ میں اولاد کے لیے تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں بھی سب کی طرح تمہیں بانجھ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں خاموش رہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ تمہیں عامل بابا کو دکھا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے خدا نے ہمارے لیے اولاد لکھ رکھی ہو۔ حبیب کی بات سن کر میں فوراً راضی ہو گئی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میرا شوہر خود ہی مجھے عامل بابا کے پاس لے گیا۔ عامل بابا کا آستانہ شہر سے بہت دور ایک سنسان سی جگہ پر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان تھا جہاں کچھ عورتیں پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سب عامل بابا کی کرامات کے قصے سن رہی تھیں اور میں یہ سوچ کر ہی سپنے بننے لگی تھی کہ جلدی عامل بابا کے علاج کے بعد میری گود بھر جائے گی۔ اندر مردوں کا داخلہ منع تھا، اس لیے میں اکیلی ہی عامل بابا کے حجرے میں گئی تو پڑھائی کے بعد بابا نے مجھے بتایا کہ کسی نے حسد جلن میں مجھ پر کالا جادو کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے میں بانجھ ہوں۔ سالوں پرانے کالے جادو کے توڑ کے لیے انہیں 40 راتوں تک مجھ پر عمل کرنا ہوگا اور یہ 40 راتیں مجھے ان کے ساتھ حجرے میں گزارنی ہوں گی۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کیسے ایک غیر مرد کے ساتھ 40 راتیں گزار سکتی تھی؟
عامل بابا کا دم کیا ہوا پانی لے کے میں واپس گھر آ گئی اور حبیب کو ساری بات بتا دی۔ حبیب محبت سے کہنے لگے کہ طاہرہ، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل عامل بابا سے علاج کے لیے راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم 40 راتیں ان کے ساتھ گزار سکتی ہو۔ حبیب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کوئی بھی شوہر کیسے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن پھر مجھے خود ہی حبیب کی محبت پر پیار آیا کہ کس طرح وہ میری خوشی کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دونوں گھر واپس لوٹے تو حبیب کی چچا کی بیٹی شہوار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت اور فیشنیبل تھی۔ جب بھی شہوار ہمارے گھر آتی میری ساس اس کے آگے پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ میری ساس حبیب کا رشتہ شہوار سے طے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت حبیب کے چچا راضی نہیں ہوئے تھے۔ حبیب کے چچا کا انتقال 1 مہینے پہلے ہی ہوا تھا اور اس کے بعد شہوار پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھی، لیکن اس کے انداز بتا رہے تھے کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ جس طرح حبیب کے ساتھ بے تکلف ہو رہی تھی، میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ میرے خدشات سچ ثابت ہوئے تھے، کیونکہ اگلے ہی دن باتوں باتوں میں میری ساس نے بتایا کہ وہ حبیب کی دوسری شادی کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اب شہوار کے والد زندہ نہیں رہے، اس لیے اس رشتے پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، اور شہوار بھی حبیب کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس اولاد کی طاقت نہیں تھی، اس لیے میری ساس کے لیے مجھے اس گھر سے نکال باہر کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حبیب ایک مرد تھے اور شہوار جیسی عورت کے لیے انہیں اپنے جال میں پھنسانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ حبیب کی نوکری اچھی نہیں تھی، وہ کبھی کام کرتے تو کبھی نہ کرتے، گھر کے حالات بھی خاص اچھے نہیں تھے، اور ایسے میں شہوار جیسی لکپتی لڑکی کی حبیب کی زندگی میں شامل ہونا سارے ہی سسرال والوں کے لیے خوشی کی نوید تھا، مگر میری زندگی میں تو جیسے اندھیرا ہو گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ مجھے عامل بابا سے علاج کروا لینا چاہیے، کیونکہ اب ان کا علاج میرے لیے ایسا تھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے حبیب کو کہا کہ میں عامل بابا سے علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کبھی شہوار کو اپنانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ حبیب نے خوشی خوشی مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور اسی رات مجھے عامل بابا کے آستانے پر لے گئے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میرے سسرال میں سے کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں 40 راتیں ایک عامل کے ساتھ گزاروں گی۔ حبیب نے سب کو ہی ان کی کرامات کے قصے سنائے تھے، شاید میری ساس پوتے کی خاطر مجھے اجازت دے چکی تھی۔ حبیب مجھے عامل بابا کے آستانے پر یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ وہ مجھے صبح سویرے آ کر لے جائیں گے۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میں حبیب جیسے محبت کرنے والے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کڑوا گھونٹ پینا مناسب سمجھا۔ عامل بابا مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئے اور میرے ارد گرد دیے جلا کر کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد مجھے دم کیا ہوا پانی کا گلاس پلایا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش کھونے لگی۔ جب صبح ہوئی تو میری حالت ایسی تھی کہ میں شرم سے زمین پر گڑ گئی۔ میں بے حجاب بستر پر پڑی تھی اور بستر کی چادر تک فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے جسم پر لباس نام کی چیز نہیں تھی اور جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، عامل بابا کمرے کے اندر چلے آئے اور خود ہی میرے اوپر چادر ڈال کر کہنے لگے کہ گھبرا مت، یہ سب تیرے علاج کا حصہ ہے۔ تجھ پر جو کالا جادو ہے اس کے توڑ کے لیے مجھے تیرے ساتھ ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی گئی تھی۔ عامل بابا کہنے لگے کہ بس اسی طرح تو مجھے آنے والی ہر رات علاج کرواتی جا اور پھر دیکھنا کیسے تو حاملہ ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن اس طرح اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں حبیب کو اس بارے میں کیا بتاؤں گی، لیکن عامل بابا نے خود ہی کہا کہ جب تک میں تیرا علاج کر رہا ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کرنا، ورنہ تیرے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنا حولیہ درست کر کے خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ حبیب میرے انتظار میں کھڑے تھے، انہیں دیکھتے ہی میں ان کے گلے لگ گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ بس کچھ ہی راتوں کی بات ہے، پھر دیکھنا سب کچھ کیسے بدل جائے گا۔ میں حبیب کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی کہ رات مجھ پر کیسی قیامت گزری ہے، لیکن اس خوف سے میں کچھ نہ کہہ سکی کہ اگر حبیب نے مجھے چھوڑ دیا
तो मैं कहाँ जाऊंगी? इज्जत तो मैं लुटा ही चुकी हूँ। इसलिए मैंने अपना दिल मजबूत किया और सोच लिया कि अब मैं इलाज मुकम्मल करवाऊंगी और औलाद की कमी को पूरा कर लूंगी। मैं घर लौट कर आई तो शहवार सारे घर वालों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। उसे देखकर ना जाने कि मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उसे पूछा कि सुबह ही सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहवार मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर मुझे लेने के लिए मेरे घर आया था और मैं तो रात से ही यहीं हूँ। शहवार की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। कमरे में आते ही मैंने हबीब से नाराज़गी का इजहार किया कि वो मुझे छोड़कर शहवार को क्यों लेकर आए। तो वो मासूमियत से कहने लगे कि उनकी अम्मा का हुक्म था तो वह कैसे टाल सकते थे। मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि उनकी अम्मा मेरी गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठाकर शहवार को इस घर में लाना चाहती हैं। इसीलिए उन्हें मेरे रात बाहर गुजारने पर कोई एतराज़ नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं इलाज मुकम्मल करवा कर ही रहूँगी और एक दफ़ा औलाद मेरी गोद में आ जाए तो फिर अपनी सास और शहवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगी। मुझे अपनी सास पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था जो खुद एक औरत थी और दूसरी औरत के दुख को समझने के बजाय मज़ीद बढ़ाने का काम कर रही थी। मैंने हबीब से सख्ती से कह दिया कि वो मुझे छोड़कर शहवार को किसी सूरत घर नहीं लाएंगे और ख़ुद एक दफ़ा फिर आमिल बाबा के हुजरे में चली गई। मैं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरी ख्वाहिश ने मुझे बेबस कर दिया था। आमिल बाबा ने एक दफ़ा फिर मेरे इर्द गिर्द दिए जलाए और बहुत देर तक कुछ पढ़ने के बाद मुझे अपने पानी से भरा गिलास पिलाया। मैं अपने हवास खो बैठी और सुबह जब मेरी आंख खुली तो एक बार फिर मैं बरहना हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और सारा जिस्म दर्द से टूट चुका था। हबीब सुबह मुझे घर ले आए थे और शहवार भी घर पर मौजूद थी। हबीब कहने लगे कि शहवार को मैं नहीं लाया बल्कि वो खुद आई है। मैं खामोश हो गई थी। मुझे हबीब की बात पर एतबार था। उस वक्त तो मैं खुद ही इतनी तकलीफ़ का शिकार थी कि अपने कमरे में जाकर सो गई और किसी से कोई बात न की। मेरी सास नंदों के रवैये में भी कुछ तब्दीली आ गई थी और वो लोग अब मुझे बुरा भला भी नहीं कहते थे बल्कि मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैं अपनी मर्ज़ी से घर के कामकाज करती और जब ना करती तो कोई मुझ पर ज़बरदस्ती न करता। सबका रवैया मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था क्योंकि मुझे उन लोगों के किसी किस्म की रहमदिली की उम्मीद नहीं थी। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे आमिल के बिस्तर की ज़ीनत बने 20 दिन हो चुके थे। मैं बाकायदगी से अपना इलाज करवा रही थी क्योंकि अब यही मेरी मुस्तकबिल की ज़मानत था। 21वीं रात जब आमिल ने दम किया हुआ पानी मुझे पिलाया तो न जाने मुझे क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में मुझे उल्टी हो गई और सारा पानी वापस आ गया। आमिल उस वक्त कमरे से बाहर गया हुआ था और इस बात से बेखबर था कि मुझ पर बेहोशी तारी नहीं हुई है। मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही थी क्योंकि हर रात मैं एक सी अजियत से गुजर रही थी और इसीलिए खुद ही बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद जो शख्स कमरे में आया वो आमिल नहीं था बल्कि कोई लंबा चौड़ा मर्द था जो बहुत ही आसानी से मेरे बिस्तर तक चला आया था और मेरे लिबास को मेरे तन से जुदा करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो मैं जान गई थी कि मुझे इलाज के नाम पर धोखा मिल रहा है। इस वीराने में चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रात के अंधेरे में मुझे यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। लेकिन मेरे शोर मचाने से मेरी जान को ज़रूर नुकसान पहुँच सकता था। यही सोचकर मैं सारी रात बेहोश होने का ड्रामा करती रही और उस आदमी के हाथों खिलौना बन रही थी। जब वो मुझे अपनी हवस का निशाना बना चुका तो आमिल बाबा कमरे में आए। उस आदमी ने आमिल बाबा से कहा कि ये माल बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसके साथ 1-2 रातें और गुजारना चाहता हूँ। आमिल बाबा ने कहा कि इसकी खूबसूरती की वजह से इसकी दुगनी कीमत है। तुमसे पहले जितने भी आदमियों ने इसके साथ रात गुजारी है उन सब ने एक रात के बदले मुझे 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन दूसरी रात के लिए मैं 20,000 रुपये लूँगा। आमिल बाबा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो हजरात इलाज के नाम पर मेरा सौदा कर रहे थे और न जाने कितनी आदमियों का हवस का निशाना बना चुके थे। मुझे अपनी नादानी और बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। मैंने कैसे एक ढोंगी आमिल पर इतना भरोसा कर लिया था कि अपनी इज्जत गंवा बैठी।
ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میرے لیے اب اس گھٹن زدہ کمرے میں ایک پل گزارنا بھی مشکل تھا۔ میں چپکے سے اس کمرے سے نکل کر آسانی سے باہر بھاگتی چلی آئی۔ ان دونوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیونکہ ان کی نظر میں بے ہوش تھی۔ حبیب مجھے لینے کے لیے ابھی نہیں آئے تھے، صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں بھاگتی ہوئی آبادی کی طرف آ گئی تھی۔ ایک ہاسپٹل کے باہر رکشے والا کھڑا تھا۔ میں خود ہی ایک رکشہ پکڑ کر گھر آ گئی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پرس تھا، اس میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ میں نے رکشے والے کو پیسے چکا دیے اور گھر کی چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حبیب کے پاس جا کر آج اسے سارا سچ بتا دوں گی۔ بہت دنوں سے میرے ضمیر پر یہ بوجھ تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن اس سے زیادہ جھوٹ بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لیتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ حبیب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ عامل بابا کی سچائی میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد اب اس آستانے پر جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ چھوڑے نا حبیب، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ شہوار کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی اور مجھے لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری جان، اتنے عرصے بعد تو موقع ملا ہے تمہیں سکون سے اپنی باہوں میں بھرنے کا، اور تمہوں کو ہر رات ہی مجھے تڑپاتی ہو۔ حبیب کی آواز میں چھائی خماری نے مجھ پر ساری حقیقت کھول دی تھی کہ کیوں وہ مجھے ہر رات آستانے پر چھوڑ کر گھر آ جاتے تھے، کیوں مجھے ایک غیر مرد کے پاس اتنے آرام سے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ انہیں خود شہوار کی طلب تھی۔ حبیب کہہ رہے تھے کہ شہوار، تمہارے بابا کے انکار کی وجہ سے مجھے طاہرہ سے شادی کرنی پڑی، لیکن اب تو وہ مجھے اولاد دینے سے بھی قاصر ہے۔ اس کے ساتھ اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن اسے چھوڑنا بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کے باپ نے جائیداد میں سے ایک بڑا حصہ اس کے نام کر رکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جہیز میں کروڑوں کی زمین بھی دی ہے جو اسی کے نام پر ہے۔ جب تک میں یہ سب اپنے نام نہیں کروا لیتا، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر عامل بابا کے علاج سے وہ حاملہ ہو گئی تو شہوار کی آواز میں خدشات تھے۔ حبیب نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے عامل عورتوں کو رات بھر اپنے پاس رکھ کر کیا کرتے ہوں گے؟ میں جانتا ہوں وہ عامل ایک ڈھونگی ہے جو عورتوں کی جسم فروشی کا کام کرتا ہے۔ طاہرہ کو ہر رات بیچنے کے بدلے جو پیسے ملتے ہیں، اس میں سے آدھے وہ مجھے دیتا ہے۔ میرے کہنے پر وہ ہر رات طاہرہ کی کچھ ایسی تصاویر بھی بناتا ہے جس کے ذریعے میں بعد میں اسے بلیک میل کر کے اس کی جائیداد اپنے نام کروا سکتا ہوں۔ طاہرہ میرے لیے ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اسی لیے میں اسے جلدی حلال نہیں کروانا چاہتا۔ حبیب کی آواز میں لالچ بری طرح گونج رہا تھا، اور جو مجھے آج سنائی دے رہا تھا، بظاہر محبت کا دکھاوا کرنے والا میرا شوہر اندر سے اس قدر کھوکھلا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ حبیب کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور ان کی ماں کی بدزبانی اور بدتمیزی کو برداشت کیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے جس سے محبت کی اس کا دل اس قدر سیاہ ہے۔ سکوں کی کھنک کے آگے اس نے میری عزت کو بھی فروغ کر ڈالا تھا، اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ میں حیران تھی کہ گزرے 5 سالوں میں کیوں حبیب کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ میں جس طرح خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح واپس نکل گئی تھی۔ میری منزل میرے ماں باپ کا گھر تھا جو میرے لیے اپنے سینے میں ہمیشہ سے ہی درد رکھتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو حبیب کا سارا سچ بتا دیا۔ میرے ماں باپ نے اس جعلی عامل کو بھی پکڑوا دیا تھا اور ساتھ حبیب کو بھی، کیونکہ وہ بھی اس عامل کے ساتھ میری زندگی برباد کرنے میں میرا برابر کا ساتھی تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا، اور وہ بھی اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر اولاد ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہے۔ میری سب بہن بیٹیوں سے یہی نصیحت ہے کہ 4 دن کی محبت کے پیچھے اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کریں اور ان کے صلاح اور مشورے کو فوقیت دیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ کا سگا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حبیب نے جو زخم میری روح پر لگائے تھے، اس کی تکلیف مجھے آج بھی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں میرے والد نے میری دوسری شادی کروا دی تھی، اور خدا نے 1 سال میں ہی میری جھولی میں ایک بیٹا ڈال دیا۔
میرے نصیب میں اولاد لکھی تھی، لیکن شاید حبیب کے نصیب میں بے اولادی تھی، اس لیے مجھے اولاد کا سکھ اس سے الگ ہونے کے بعد ہی نصیب ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے آج پہلی بار میرے چینل کو سنا ہے تو سنو ذرا کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ کی بھی کوئی آپ بیتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ منظر عام پر آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔